बात करने का मौका नहीं फराहम किया, बल्कि मेरा माइक मुसलसल बंद किए रखा। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा आज कि ये बात इस ऐवान की तारीख और रवायात के मुनाफी है। कभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मासवाए बास एक्सेप्शंस के उनको स्पीकर ने कभी बात करने से रोका नहीं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप इस ऐवान की रवायत को सामने रखेंगे और इसका दोबारा इआदा नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मैं आज अपनी तरफ से अपनी रफ़ाका का दोबारा इआदा नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मैं आज अपनी तरफ से अपनी रफ़ाका की तरफ से भी यहाँ पर जो इस हुकूमत की चीरादस्तियाँ और ज़ुल्म असम्बली का इजलास जारी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए तहरीक पेश। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। कौमी असम्बली के इस इजलास में निहत्ते फ़लस्तीनियों की रदस्ती जुल्म और सत्म की बात करनी है और इस मुल्क के अंदर आवाम के जज्बात की अक्कासी करनी है। जनाब स्पीकर, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में जो मस्जिद अक्सा के अंदर निहत्ते नमाजियों के ऊपर जो हमले किए गए और उसके बाद दमास्कस गेट में जो कुछ हुआ और फिर इसराइल के एयरफोर्स ने गाज़ा के अंदर जिस तरह वहशियाना बमबारी की और सैकड़ों घर तबाह बर्बाद कर दिए। जनाब स्पीकर, माजी में भी 1948 से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार में इसराइल की हुकूमतों ने और उनकी फौज ने जो फ़लस्तीन के कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सन 48 से लेके आज तक 60 से 70 लाख फ़लस्तीनी उनको अपने घरों से बेघर किया गया और आज ना जाने दुनिया के कौन कौन से वो कोने में खैमा जन हैं, किन किन ममालिक में वो पनाह गुज़ी हैं और उनकी दूसरी और थर्ड जनरेशन आज इस मुसीबत और बदतरीन जुल्म का शिकार है। और इस हालिया जारियत के नतीजे में जनाब स्पीकर, फ़लस्तीन में दर्जनों बच्चों के अलावा ख़वातीन के साथ सैकड़ों लोगों को शहीद किया गया है और इसराइल के बमबारों ने गाज़ा में अंधाधुंध वहाँ पर गोलाबारी की है, रॉकेट बरसाए हैं और वो बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग को जिस तरह मस्मार किया गया उसको पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पर क्या नाम उसका, अल जज़ीरा का वहाँ पर दफ्तर था और भी वहाँ पर टीवी चैनल्स के मीडिया के दफातर हैं और वहाँ पर बेशुमार लोग रहाइश पजीर हैं। कभी देखती आंख ने इस तरह की सफाकी नहीं देखी कि आप घनी आबादी में अंधाधुंध आप आसमान से गोले बरसाएं और मासूम जानों को शहीद करें, बेगुनाह लोगों को शहीद करें, निहत्ते लोगों को शहीद करें। जनाब स्पीकर, ये है वो जुल्म की दास्तान जो फ़लस्तीन के अवाम
1948 سے آج تک برداشت کرتے چلے آئے ہیں۔ اوسلو کے سمجھوتے کو انہوں نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، گو کہ نوبیل پیس پرائز ملے مرحوم یاسر عرفات کو اور مناہم بیگن کو، لیکن ایک آزاد خود مختار فلسطین کا قیام آج تک نہ ہو سکا۔ اور پھر کشمیر کی طرح سلامتی کونسل میں فلسطین کی جو قراردادیں ہیں ان کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا گیا، اور وہاں پر بدترین قسم کی صفاقی اس وقت زوروں پر ہے۔ جناب اسپیکر، یہ شومی قسمت ہے کہ ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا آج وہاں پر نتن یاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جہاں یہودی بچے اور خواتین اور بزرگ کھڑے تھے وہاں پر آج فلسطینی مائیں بہنیں اور بچے کھڑے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ نازی جرمنی میں آؤشوِٹس کا جو کنسنٹریشن کیمپ تھا وہاں پر تاریخ کے بدترین مظالم کمٹ کیے گئے، مگر آج ان سے بھی بدتر صورتحال، اس سے بھی زیادہ گریوس جرائم آج اسرائیل فلسطین کے باشندوں سے کر رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج لیگ آف نیشن کی جگہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کھڑی ہے۔ یہ اس بے دردی کے ساتھ جو قتل عام جاری ہے وہ پیغام ہے تھرڈ ورلڈ کے لیے، اسلامی دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو معاشی لحاظ سے شاید کمزور ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور اگر جناب اسپیکر یہی رواج اور جڑیں پکڑ گیا تو پھر یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ شدید خطرات میں داخل ہو جائے گی۔ کس طریقے سے چوتھا جنیوا کنونشن کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج ہمیں اس معزز ایوان کو دونوں سائٹس پر موجود محترم ممبران قومی اسمبلی کو آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دلوں کی آواز بننا ہے۔ ان کے جذبات کی ترجمانی کرنا ہے، ان کے احساسات کو سہارا دینا ہے، اور عالمی امن و سلامتی پر جب بھی جناب اسپیکر عالمی اصولوں کو پسے پشت ڈالا گیا تو انسانیت نے ہر مرتبہ اپنے خون کے ساتھ اس کی قیمت چکائی ہے۔ دنیا کو ایک مرتبہ پھر جنگ کی ہولناک نتائج، بدامنی، ابتری اور مفلوق الحالی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر،
عالم اسلام کے اندر ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل غمگین ہے۔ نہ صرف یہ نہیں بلکہ بعض دوسرے ممالک میں بھی وہاں کے عوام نے اسرائیل کی اس صفاقی کی پرزور مذمت کی ہے، اور وہاں پر احتجاجی وہاں پر جلوس نکالے ہیں اور دنیا کو دکھایا ہے کہ گو کہ ہم مسلمان نہیں، لیکن یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ ایک نہتی قوم کے اوپر اسرائیل کی فوج پل پڑے اور وہاں پر ہر چیز کو تہ و بالا کر دے۔ جناب اسپیکر، کہا اگر خدا نہ خواستہ، میں آئی ایم اسپیکنگ تھیوریٹیکلی، کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی ایک ہلکی سی حرکت کوئی اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں، ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا، ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی۔ لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے، عالمی میڈیا آج خاموش ہے۔ آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا، اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی، سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی۔ مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر، بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا۔ ہر روز سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹ رہے تھے، بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا، اور جب تک اجتماعی قبروں کا بدترین سکینڈل سامنے نہیں آیا، عالمی طاقتوں کا ضمیر نہیں جاگا تھا۔ اور پھر یقیناً صدر کلنٹن نے بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈپلومیسی کی اور اس کا حل نکالا، لیکن جب وہاں پر شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے اور شہر قبرستان بن گئے تھے، تو اگر آپ یہ سٹارک کمپیریزن کریں بٹوین بوسنیا اینڈ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان، تو صورتحال آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ بیگرز کانٹ بی چوزرز۔
ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت ہیں, بٹ دیٹ از آل فار دا پرپز آف ڈیٹرنس. صرف ڈیفنس کے حوالے سے کبھی پاکستان نے اس قوت کو کبھی شائبہ تک نہیں دیا کہ اس میں ہم کبھی خدا نخواستہ ایگریشن کر سکتے ہیں. پاکستان مارج وجود میں آیا, مگر پاکستان بننے سے پہلے جناب اسپیکر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کے براڈ پیرامیٹرز حضرت قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہو گئے تھے. پاکستان بننے سے بہت پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے, میں نے نون نہیں کہا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ, کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے غیور عوام کی بھرپور حمایت کی تھی. جناب اسپیکر, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. لہذا آج پوری قوم توقع کرتی ہے کہ اسی پالیسی کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے گا بلکہ دل و جان کے ساتھ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے تا وقتے کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اور فلسطین کے عوام کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں, اور ان کی خواہشات کے مطابق جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے اور ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے. جناب اسپیکر, مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں, بلکہ میں ببانگ دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا امتحان پاکستان کا ہے اور اسلامی دنیا کا ہے اور اسلامی ممالک کی قیادت کا ہے. اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے. اسلامی ممالک کی قیادت عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کرے. اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ان کو مجتمع کرے اور فلسطین کے معاملے کے اوپر OIC عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے اندر بھرپور آواز اٹھائی جائے فلسطین کے عوام کی خوشحالی کے لیے. اور سب سے پہلا کام وہاں پر جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اس کو فی الفور بند کرایا جائے. اور یہ ذمہ داری آج اس ایوان کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اپنا یہ کام شروع کرے اور باقی جو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے. ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے. جناب اسپیکر, یہ دنیا دار فانی ہے and shroud of the coffin has no pocket. ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا. اور جناب اسپیکر, جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا ایکشن کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا. ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں. عراق,
لیبیا, افغانستان, یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی, لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی. مگر آج عالمی ضمیر, چاہے وہ فلسطین ہے, چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے جناب اسپیکر, میں آج, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے, اجتماعی اذہان بھی ہیں, وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے. وہ اسلامی ممالک جنہوں نے بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے, ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں, جس میں نام لینے کی ضرورت نہیں, ہم سب جانتے ہیں. مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. جناب اسپیکر, بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی, نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا, نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا. کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی چارے کے حوالے سے, فریٹرنٹی کے حوالے سے, دکھ اور سکھ بانٹنے کے حوالے سے, خوشی اور غمی میں حصہ لینے کے حوالے سے. جناب اسپیکر, یا تو آپ ان کو چپ کرائیں, Order in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. Please, yes, sir, please. Order in the House, please. جناب اسپیکر, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی کے جو مین پلرز ہیں وہ حضرت قائد اعظم کے فرمودات اس کی بنیاد ہے. ہمیں اپنے اس تاریخی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے, اس میں ضعف نہیں لانا چاہیے. اگر اس حکومت نے ذرا بھی ضعف دکھایا تو ان کا گریبان ہوگا اور 22 کروڑ عوام کا ہاتھ ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسی صورت گری نہیں آئے گی اور یقیناً یہ حکومت جو عوام کی نبض ہے اس کو اچھی طرح اس کو پہچانے گی اور تمام توانائیاں, تمام اپنی انرجی ہم اس بات پر صرف کریں کہ کسی طریقے سے ان دونوں مقبوضہ علاقوں کے عوام کو ان کا حق ملے اور وہ بھی آزادی کا سانس لے سکیں اور وہ بھی اپنے آپ کو آزاد کہلا سکیں اور وہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے, مسلمان ممالک نے, مسلم امہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. جناب اسپیکر, میں جانتا ہوں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, اس لیے کہ یقیناً جب قومیں معاشی ضعف کا شکار ہوتی ہیں, جب قومیں اپنے معاش کو سنبھال نہیں سکتی تو پھر وہ دوسروں سے ڈکٹیشن لیتی ہیں, ڈکٹیٹ کر نہیں سکتی. لیکن انشاءاللہ اس ملک کے اندر بڑی جان ہے, یہ قوم بڑی جری قوم ہے, اس میں بڑا حوصلہ ہے, بڑی ہمت ہے. اور میں مثال دینا چاہتا ہوں, مغربی جرمنی
اور مشرقی جرمنی کا الحاق۔ جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی وہاں پر پالیٹکس کھیلی گئی جو کہ ان خطوں میں پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، اور کچھ طاقتیں اس الحاق کے خلاف تھیں، کچھ طاقتیں اس الحاق کے حق میں تھیں، لیکن چونکہ مغربی جرمنی کی جو معاشی طاقت تھی اس کا مقناطیسی اثر اتنا زوردار تھا کہ ان تمام مخالفوں کو شکست ہوئی اور مشرقی جرمنی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح وہ مغربی جرمنی کی جھولی میں آ گرا، اور آج وہ بچھڑے ہوئے بھائی، دوست، بزرگ، وہ آج 90 کی دہائی کے بعد وہ اکٹھے رہتے ہیں اور ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری و ساری ہے۔ اور مشرقی جرمنی کی جو بیکورڈنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مغربی جرمنی نے اربوں ڈالر وہاں پر پمپ کیے ہیں، اور وہ دونوں مل کر اپنے ملک کو ایک یورپ میں اور دنیا میں اپنا لوہا منا رہے ہیں۔ یہ وہی جرمنی ہے جس کو جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی، یہ وہی جاپان ہے جس کو جنگ دوئم میں they were raised to ground، مگر کس چیز نے ان کو دوبارہ 60 سالوں میں اٹھایا اور وہ اوج ثریا پر پہنچے؟ محنت، محنت اور محنت، امانت، دیانت، امانت اور دیانت۔ یہی وہ سفر ہے جس نے ان کو آج دوبارہ اقوام عالم میں ممتاز جگہ دی ہے۔ مجھے کوئی اس پر شک نہیں کہ گو کہ ہم نے بہت وقت ضائع ہوا ہم سے، مگر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ قوم مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پورا ایوان معزز ایوان آج اس ہال میں بیٹھے دونوں اطراف میں جتنے بھی معزز ممبران ہیں، یہ پارلیمان 22 کروڑ عوام کے ساتھ مل کر آج ایک متفقہ طور پر مذمت کی قرارداد لے کر آئے اس ہاؤس کے اندر، اور اس کے ساتھ ٹھوس تجاویز دی جائیں، کیونکہ خالی نعروں سے اور ایموشنل سپیچز سے نہ ماضی میں کچھ ہوا نہ اب ہوگا۔ ہمیں عملی اقدامات ہمیں اٹھانا ہوں گے جناب اسپیکر، جس کے لیے میں کچھ تجاویز اپنے اینڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کشیدگی کی اس آگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری نے اقدامات نہ کیے اور ہم نے اپنا ایک پرویکٹیو کردار ادا نہ کیا، تو نہ صرف خدا نہ خواستہ یہ پورا علاقہ خطرات میں گھر جائے گا، بلکہ ہمیں، ہماری قوم، ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں اس کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ آئندہ جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور پاکستان کے عوام سے ہم بھرپور اپیل کریں کہ وہ فلسطینی عوام کی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ پوری یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جو قرارداد آج یہ ہاؤس ایڈاپٹ کرے گا، اس قرارداد کو تمام اراکین پارلیمنٹ ہم سب مل کر اقوام متحدہ کے دفتر اسلام آباد میں جائیں اور ان کے سامنے یہ قرارداد ان کو تھمائیں کہ وہ اپنے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے حوالے کریں۔ میری یہ بھی تجویز ہوگی جناب اسپیکر کہ OIC اور ریڈ کراس، جسے رال عامر کہتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو امدادی سامان
فل فور بھجوانا شروع کریں اور یقین کریں کہ اس میں پاکستان کے عوام بھرپور اپنا حصہ ڈالیں گے. صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور آپ یقین کریں کہ اس طریقے سے ہم دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. میں آخر میں جناب اسپیکر اس فلسطینی بچی کی فریاد بیان کیے بغیر بات ختم نہیں کر سکتا جس نے ہر مسلمان کا دل زخموں سے چور کر دیا ہے. اس 10 سالہ بچی نے کہا تھا میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کچھ کروں مگر میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو صرف 10 سال کی ایک بچی ہوں. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور جو بھی مجھ سے ہو میں وہ کرنا چاہتی ہوں مگر ہمارا قصور کیا ہے؟ کیا ہم صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ جناب اسپیکر, اگر آج اس بچی کے سوال کا جواب اسلامی ممالک نے امہ نے نہ دیا تو روز قیامت اللہ کی عدالت میں ہم میں سے ہر ایک کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ عہد کریں جناب اسپیکر کہ ہم اپنے مظلوم بچوں, بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں اور بزرگوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. ان کو اغیار کے سہارے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو بے آسرا نہیں چھوڑیں گے. ان کو اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حد المقدور کوشش کریں گے اور اس کے لیے کوئی بھی ہم دقیقہ فروغ نہیں کریں گے. جناب اسپیکر, کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ مایوسی اسلامی معاشروں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور شاید حضرت علامہ اقبال نے اسی موقع کے لیے یہ اشعار کہے تھے, ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ. Order in the house, please. Order in the house, please. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد. Shah Mahmood Qureshi Sahab.